روحي يجيك شايلني رمح، عودني عليك يا أحلى جرح، يا أغلى حبيب وبكل شي غريب، لو عني تغيب ما يبقى صبح، ليل ما وصل عشقك عشق، لا والله مستحيل، كل الحكي قليل، حسين انت باختصار السيد الجميل، السيد الجميل، انت السهيل وانت الصعوب، يا جامع الحب والحروب، بيدك ورد والدم يصوب ومخجل السيوف، يا ضامي منك ارتوي، اضعف وانا بحبك قوي، خليني اكثر انتوي من جمرة الطفول. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحلى، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode, a very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wassalam. Today is 26th of Zil-Hajjah, and we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Let's begin today's program with Dua Salamati Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum Sharif, as today is also Friday, a very special day associated with the reappearance of our 12th Imam, Imam Mahdi Ajjalallahu Farajahum Sharif, and following by our short ziyarah of Abi Abdullah al-Hussain alayhi salatu wasalam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan, صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك،
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, as today is 26th of Zilhajj, couple of days before, 24th of Zilhajj marks the day of Eid Mubahila, which means there was an incident, there is something which has happened in the history of Islam at the time of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that is remembered today by the Ruzeh Mubahila, and which means Eid Mubahila, because there was a victory for Muslims, for Islam. So that's why we celebrate it. That's why we call it Eid Mubahila, Mubahila festival. Now, it's a long story, but I will try my best to make it very short and briefly just discuss what has happened. We see that Prophet Muhammad, peace be upon him, after migrating from Mecca to Medina and then establishing a government, Islamic government, Riyasat Medina, state of Medina. After that, he decided to invite others into Islam, da'wah, tabligh, preaching. Now, he wrote letters to different tribes, different governments, different areas, and of course he sent his messengers to go and talk to them and invite them into Islam, because in the deen and Allah al-Islam, the chosen one by Allah subhanahu wa ta'ala, the last religion till the day of judgment is Islam. Now Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam decided to write the letters, and one of the letters with a delegation was sent to Najashi and Najran, that's called over there Habasha. That was an area in the mountains of Yemen, Habasha, and the area called Najran. When Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wrote a letter and sent to them, they received the letter. They saw that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has written that I'm a last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, and now I am inviting you to Islam. And of course by saying that means that Christianity and Judaism and all other religions that they were sent by Allah subhanahu wa ta'ala expired. And now people of Najran, before becoming or turning or converting into Christianity, they were like worshipping fire. They were worshipping like Zurtisht. So they were like fire worshipping people. But then missionary worked over there, and finally they were converted into Christianity. And at this time, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wrote the letter to them, they were converted into Christianity and they were all Christians. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wrote a letter, and then they received the letter, but then they had a dispute in between them, and they divided into two groups. One group was telling them that let's go and accept Islam and convert into Islam and accept the invitation by Prophet Muhammad, peace be upon him, because he is the last messenger and we have the signs in our books and everything is written and we do have a knowledge, and we were waiting for the last messenger to come in, and now he has come into like that Hijaz area and Madinah to Rasul. That's exactly what it is. But there was another group of people, they were saying no, he is not the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, and they had their own arguments, and in their argument it was like last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala will have 12 successors, and 12th one is going to be disappear for a long time, and that was written even into the books of Christianity, and even till today they do have that. But then they said that how come he could be the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala while people are calling him na'uz billah min zalik astaghfirullah, quote unquote, inna sha'niyaka huwa al-abtar. That's exactly what, because they were taunting to Prophet Muhammad, peace be upon him. That's why in return Allah subhanahu wa ta'ala, he replied, inna sha'niyaka huwa al-abtar, indeed your enemies will be cut off. So they said we don't believe that he is the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Finally they decided let's go and meet Prophet Muhammad, peace be upon him. Let's go to Medina
and send a delegation of scholars and let's discuss. And if he convinces us, we will become Muslim, otherwise, we will remain on our faith. So a delegation from Najran, a representative of that community, they came to visit Prophet Muhammad, peace be upon him. And it's a long story that Prophet Muhammad though wrote a letter and by invitation they were there. I mean, the invitation of Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. But in beginning, Prophet Muhammad didn't welcome them because they were wearing, gold and, jewelry and so and so. And then through Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib ﷺ, they were told that they have to change the clothes and they have to come in a simple dress, and then Prophet Muhammad, peace be upon him, will welcome them. Now finally they were even allowed in a Masjid al-Nabi in Madinah al-Rasul, that they can worship according to their own religion in a corner. So even they were worshipping over there according to their own faith and belief, and they were allowed by Prophet Muhammad, peace be upon him, in front of the companions of Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, in Masjid al-Nabi. Anyway, so now time comes where they started a discussion, kind of argument, kind of debate. And the points were raised that they believe that Jesus, Isa, peace be upon him, is the son of Allah subhanahu wa ta'ala. And their argument was that because he was born without father. And of course, everybody has to have, naturally, father and mother both in order to, a baby to be born. But because he was born without father, so his father is Allah subhanahu wa ta'ala. God, according to their belief, that Bibi Maryam, she got pregnant by Allah subhanahu wa ta'ala, by God. So now, he is son of God. That's exactly what it is. Their belief is that Isa alayhi salatu Islam is son of God. Then, of course, Prophet Muhammad waited for the wahi to come, and then Allah subhanahu wa ta'ala replied to them, مَثَلُ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ عَادٍ خَلَقْتَهُ مِنْ تُرَابٍ. That an example of Jesus with Allah subhanahu wa ta'ala is same like Adam alayhi salatu Islam. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala has created Adam, peace be upon him, and Hawa, peace be upon him. And especially, of course, first we talk about Adam alayhi salatu Islam, without father and mother. There are no parents of Adam alayhi salatu Islam. So how he became into existence? How Allah subhanahu wa ta'ala created him? إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. He is sahib kun fayakun. He doesn't need, like that there has to be father and mother in order to Adam alayhi salatu Islam or anyone be born. No. So Allah subhanahu wa ta'ala replied to them, مَثَلُ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ Adam. If you claim that Jesus, peace be upon him, is a son of Allah subhanahu wa ta'ala, son of God, because he was born without father, then what about Adam alayhi salatu Islam? So likewise, Allah subhanahu wa ta'ala Adam created without father and mother, and Allah subhanahu wa ta'ala Jesus created with only father from mother. But they were still not convincing. They were still arguing. They were still stubborn. And they were still showing ignorancy. And then Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Imran, he says, فَمَنْ حَاجَّكَ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Then Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ حَاجَّكَ بَعْدَ مَنْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. That still after knowledge has come, argument has been given, and proof has been given, while Allah subhanahu wa ta'ala replied to them that example of Jesus is example of Adam, peace be upon him, with Allah subhanahu wa ta'ala, but still they were arguing and they were not accepting the reality. Then Allah subhanahu wa ta'ala said, فَقُلْ تَعَالَوْا. Tell them, come. نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. I will bring my children, my sons, you bring yours. I will bring my woman, you bring yours.
I will bring myself, likewise me. You bring likewise you. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. And then we will do mubahila. And dear viewers, mubahila in fact is calling upon Allah subhanahu wa ta'ala, supplicating against the enemy in order to show and explore the truth. You know, like for example, if there is dispute and two people, they have a different claim and there is a dispute, in order to prove your truth, there is called mubahila, which means that both will call upon Allah subhanahu wa ta'ala, supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala that whoever is wrong, curse him. ثم نبتهل. And then they will mubahila. Both they will ask Allah subhanahu wa ta'ala. They will supplicate to God. And فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala says, and I will curse those, they are liar. They are lying. They are wrong. They are qadhib. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Allah will curse them. Allah will punish them. And everybody will know that who is truthful and who is lying here. That's called mubahila. And then we see that ulama in Najran, first they accepted the challenge, because Prophet on behalf of Allah subhanahu wa ta'ala in fact challenged them. Come to Maidan, come to open field outside of Medina. And reason why outside of Medina in an open battlefield, because when punishment comes from Allah subhanahu wa ta'ala will not harm the population. That is the reason that why they went to Maidan-e-Mubahila, out of Medina, where was no population, nothing. Now when Prophet Muhammad, peace be upon him, he left from his house from Medina towards Maidan, we see that ulama in Najran, they were standing over there and waiting for Prophet Muhammad, peace be upon him. They didn't run away right away. No, they waited. But yes, we see that when they saw the faces, the personalities, and you know what were those personalities? Prophet Muhammad, peace be upon him, Hassan Mushtaba alayhi salatu islam, Hussein Sayyid al-Shuhada alayhi salatu islam, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu islam, and in between Nabuwwat and Vilayat, Nabuwwat and Imamat, Prophet Muhammad, peace be upon him, and Ali ibn Abi Talib, Lady Fatima to Zahra salamullah alayha. And that's where they said that, you know what, we can't supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala, we can't ask Allah subhanahu wa ta'ala to curse those they are lying. They accepted the reality. They said, that's it. Their scholars, they told them that we can see the faces that if they pray, if they ask Allah subhanahu wa ta'ala, the mountains can move and your generation after generation will be vanished. So they surrendered. But their surrender was that they said, we will pay jizya, we will pay taxes, but we are not going to accept Islam. Now, how I will relate this to Imam Zaman Ajjalallahu Farajahum al-Sharif. They ran away. They did not accept the reality. They did not converted into Islam. But the day will come when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's descendant, the last successor, Imam Mahdi Ajjalallahu Farajahum al-Sharif, will reappear, and Jesus, peace be upon him, will come. And when there will be a namaz time, and Jesus, Isa, peace be upon him, will say, Taqaddam ya Sayyidi. Now you are the time, you are the Imam of the time, please lead the namaz. And then everyone will see that Christianity will convert into Islam, and that will be a real victory of Mubahila, inshallah. Let's take a short break. We'll come back shortly and we'll open our phone lines and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam to Imam Hussain alayhi salatu islam. Stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum al-Sharif. Salam ya Hussain alayhi salatu wassalam. كنا معك حسين يا ليتنا يا ليتنا كنا معك حسين يا ليتنا يا ليتنا.
كنا معك يا ليتنا نحكيها بس منو اللي يعرف قدرها الكلمة خل يقلي أولها ياهو المستعد يصلي عليه وبالسهام يطيح عليه وبالسهام هالكلمة دون المعرفة صاحبها ريشة بعاصفة وعند الوفا كلام ياهو اللي نفسه موطنة ويبادل بيوت الهنا بخيام ويبادل بيوت الهنا بخيام هاي فكر بيها من تحكيها يا ليتنا وين ياهو اللي يطلع بعياله للصحراء الجتاله ويرضى يعطشون اطفاله لعيون حسين قولها لعيون هاي تتحمل هاي ما عندك ماي وابنك عطشان هم تقبل تنطي وليدك للخيل وقلبه يريدك وتنزل وتلمه بايدك من التربان من التربان يا ليتنا كنا معك حسين يا ليتنا يا ليتنا حسين حبيبي يا ليتنا كنا معك يا ليتنا اسأل عليها قلبك مو بس المحارب تخدم حربك كل محب يثبت حبه وانت حبك اذا ما من Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala. And welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ناظرین و ناظرات، آج 26 ذی الحج ہے۔ 4 دن کے بعد محرم الحرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہم آج آپ کی خدمت میں حرم امام حسین علیہ السلام سے حاضر ہیں، اور آج کا موضوع عید مباحلہ، اس لیے کہ 2 دن پہلے عید مباحلہ کا دن تھا 24 ذی الحج، تو میں نے بہتر سمجھا کہ اسی مناسبت سے آج گفتگو کی جائے اور مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عید مباحلہ کی مبارکباد پیش کی جائے، اور پھر ڈیفینیٹلی کل سے ہم استقبال محرم میں مشغول ہو جائیں گے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر استقبال ماہ محرم کی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہوئی ہیں۔ پوری دنیا میں عزاخانوں کو سجایا جا رہا ہے، تعزیے تیار کیے جا رہے ہیں، فرش عزا بچھائی جا رہی ہے، اور بانیان مجالس کے لیے تبرک کا، نیاز کا، سیکیورٹی کا اور جو لوازمات ہیں ان کا اہتمام کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر عزاداری سید الشہداء کی آمد ہے انشاءاللہ العزیز
بدھ والے دن اول ماہ محرم ہوگی. ٹیوزڈے کو یہاں پر علم کشائی جسے تبدیل الرأیہ کہا جاتا ہے اس کا فنکشن ہوگا، یعنی ٹیوزڈے اور وینسڈے کی رات کو، جو کہ شب محرم بنے گی. اور پھر رسماً 2026 کی عزاداری سید الشہداء کا آغاز ہوگا. تو اس وقت ہم مینٹلی جو ہے وہ حرم یعنی محرم الحرام کی عزاداری کے موڈ میں آ رہے ہیں. اور عزیزان محترم یقیناً یہ توفیق الہی ہے اور ہوگی انشاءاللہ العزیز. وَإِلَّا میں بارہا یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، اپنے ارد گرد نگاہ کیجیے، آپ کو محسوس ہوگا کتنے لوگ آپ کے قریبی ایسے تھے کہ جو پچھلے سال ان دنوں میں زندہ تھے، موجود تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کو پچھلے سال پتہ تھا کہ یہ ان کا آخری محرم ہوگا؟ یقین مانیے نہیں. میرے قریبی حلقوں سے بھی کچھ دوستوں کا انتقال ہوا ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انہیں پچھلے سال ان دنوں میں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری محرم ہوگا. اور اگلا محرم آئے گا، لیکن کمیموریٹ کرنے کے لیے وہ مرحوم اس دنیا میں موجود نہیں ہوگا، بلکہ من و مٹی کے تلے اس کے جسم کو دفنا دیا جائے گا اور اس کی روح عالم برزخ میں منتقل کر دی جائے گی. تو عزیزان محترم، آج روز جمعہ ہے، آج روز ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف ہے. آج کے دن بھی جیسے شب جمعہ موت کو یاد کرنے کا دن ہوتا ہے، ویسے ہی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ریویو کریں کہ اگر پروردگار ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو فار گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ استقبال محرم کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں، ان توفیقات کو توفیقات سمجھیں اور اس کی قدر کریں، اور اسی حساب سے پھر جو ہے وہ ہم محرم الحرام کے اندر عزاداری سید الشہداء کا اہتمام کریں، اس میں شرکت کریں، اور جہاں تک ہو سکے عزاداری سید الشہداء کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. یہ 2 مہینے 10 دن کے لیے عزاداری ہمارے ہاں مہمان کے طور پر آتی، کشتی نجات چلتی ہے اعلان کرتے ہوئے. کون ہے جسے نجات چاہیے ہو؟ کشتی نجات جا رہی ہے، آئیے اس کشتی کا سوار ہو جائیے، اس لیے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، وہ ہدایت کا چراغ ہیں، وہ کشتی نجات ہیں. اور یہ کشتی نجات 28 رجب کو مدینہ سے چلی تھی، اعلان کرتے ہوئے چلی تھی، دعوت دیتے ہوئے چلی تھی، ملاقاتوں کے ذریعے دوسروں کو بلاتے ہوئے چلی تھی، آؤ اس کشتی کا سوار ہو جاؤ. لیکن بہرحال 72 شہداء خوش قسمت نکلے کہ جو اس کشتی کا سوار ہوئے. اور آج ہم زیارت پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنا کننا معکم وافوز فوزا عظیما، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور اس کامیابی عظیم کا حصہ بنتے. یہ گنج شہداء ہے، یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی ایک قبر ہے جسے گنج شہداء کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر ما سوا امام حسین علیہ السلام کے، ابو الفضل العباس علیہ السلام کے، علی اکبر اور علی اصغر علیہ السلام کے، اور حضرت حر جن کی قبر جو ہے نا وہ باہر ہے، اور محمد ان کی بھی جو ہے نا وہ قبریں باہر ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. باقی تمام تر جو شہداء کے اجساد تھے ان کو یہاں ایک قبر میں امام سجاد علیہ السلام نے دفن کیا، تو اسے کہا جاتا ہے گنج شہداء. تو یہ خوش قسمت. لیکن عزیزان محترم ایک سوال ہے، کیا یہ جملہ یا لیتنا کننا معکم
فَأَفُوضُ فَوْضًا عَظِيمًا، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہوا ہے؟ نہیں، آج بھی معرکہ کربلا جاری و ساری ہے، آج بھی معرکہ کربلا موجود ہے، آج بھی فکر یزیدی موجود ہے، آج بھی افعال و مظالم یزیدی موجود ہیں، اور آج بھی حسینیوں کا لشکر موجود ہے، آج بھی صدائے حل من ناصر ینصرنا موجود ہے، آج بھی کشتی نجات چل رہی ہے، آج بھی ہم اس آواز پر لبیک کہہ کے آئیڈیالوجی آف ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کو مان کر اس پہ عمل کر کے اور آج کے حسینیوں کا ساتھ دیتے ہوئے آج کے یزیدیوں کے خلاف صدائے احتجاج کو بلند کرتے ہوئے اس لشکر عظیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ایک شخص بہت عجیب سوچ کا مالک، میں کل ہی اس کی پوسٹ دیکھ رہا تھا، اور وہ بڑے فخر کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ لکھتا ہے اور اس میں کیا کہتا ہے کہ کل تم نے فلاں کو یزید کہا تھا اور آج تم کسی اور کو یزید کہہ رہے ہو۔ یزید فقط ایک تھا، یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان۔ عجیب انسان ہے یہ، جس نے یقیناً بہت کچھ کیا ہوگا زاداری سید الشہداء کے لیے، لیکن افسوس کہ فکر حسینی کو نہیں سمجھ سکا۔ افسوس کہ یہ سمجھتا ہے کہ یزید ابن معاویہ وہ تھا اور مر گیا، واصل جہنم ہو گیا اور چیپٹر کلوز ہو گیا، ہم نے آج مردہ یزید کو مرد آباد کہنا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یزید ابن معاویہ واصل جہنم ہوا، وہ اسفل السافلین ہے، وہ اس وقت بدترین عذاب کے اندر وہ اور اس کے ساتھی موجود ہیں۔ اس پر لعنت بھیجنا، اس کو برا بلا کہنا، اس کے خلاف اظہار نفرت کرنا، اس کا ایک فلسفہ، اسی لیے ہم یزیدیت مرد آباد کہتے ہیں، یزید مرد آباد نہیں کہتے، حسینیت زندہ باد کہتے ہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ حسینیت زندہ باد بھی کہتے ہیں۔ حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ باد ہے، اور ساتھ میں حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگایا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی حسینی آئیڈیالوجی زندہ ہے، حسین ابن علی زندہ ہے، حسینیت زندہ ہے، ہر زمانے کے اندر حسینی موجود ہے۔ تو جیسے حسینی موجود ہے، ہر زمانے میں یزید موجود ہے، یزیدی موجود ہے، تو ہر زمانے کا یزید الگ ہوگا نا، زندہ یزید۔ تو یہ فلسفہ عزاداری کیا ہے؟ یزیدیت مرد آباد میرے بھائی کیا ہے؟ آج کے یزید کو مرد آباد کہنا تو ظاہر ہے جو آج کا یزید ہوگا اسی کہا جائے گا نا، کل کی ہماری آئندہ آنے والی نسلیں کل کے یزید کو مرد آباد کہیں گی۔ یہی تو امام حسین علیہ السلام نے سمجھایا تھا، جو ہمارے بعض افراد کو سمجھ نہیں آتا۔ جب امام حسین نے فرمایا تھا مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، مطلب یہ نہیں ہے کہ 61 ہجری میں امام حسین نے بیعت نہیں کی اور چیپٹر کلوز ہو گیا، نہیں۔ جب بھی کہیں ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جا حسین کے انکار کی طرح۔ یہ ہے کسی بھی زمانے کا حسینی، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ پھر بعض لوگ جو ہے نا کج فہم لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ زمانے کا حسین، میں کہہ رہا ہوں ہر زمانے کا حسینی۔ حسین ابن علی ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حسینی تو ہے نا، اور وہ یزید ابن معاویہ واصل جہنم ہوا، مر گیا، لیکن یزیدی تو ہے نا۔ تو ظاہر ہے ہر دور کا یزید نیا ہوگا میرے بھائی۔ امام سجاد کے دور میں بھی یزیدی کردار ادا کرنے والا تھا نا، مروان تھا نا، تو اس زمانے کا یزید وہی تھا۔ امام جعفر صادق کے زمانے میں منصور دوانگی جیسے اور یہ جتنے بھی بنی امیہ اور بنی عباس کے حکمران ہیں، وہ یزید وقت تھے۔
تو اب کیا کہا جائے کہ یزید ابن معاویہ ایک تھا، ختم، چیپٹر کلوز؟ تو پھر یہ یزیدیت مرد آباد کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہم نے کردار کو دیکھنا ہے، تو کردار کو دیکھ کر امپلیمنٹ کرنا ہے کہ جہاں پر کردار حسینی فٹ ہوگا وہ حسینی ہے، جہاں پر کردار یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان فٹ ہوگا وہ یزیدی ہے۔ We have a caller with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ اپنا سلام مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں اور مباہلہ کی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ جی آپ کو بہت بہت مباہلہ کی مبارک ہو، اور السلام علیکم یا ابا عبد الحسین، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا اصحاب الحسین، لبیک یا حسین، سلام یا حسین۔ احسن، جزاک اللہ و اللہ یسلمک۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، اور آپ کو اور ہم سب کو بار بار معرفت کے ساتھ زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے، امین یا رب العالمین۔ تو خلاصہ کلام عزیزان محترم یہ ہے، اگرچہ میں مباہلہ پر بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال یہ ضروری ہے سمجھنا، استقبال محرم کیا ہے در حقیقت، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ہم نے اپنے ہدف کا تعین کرنا ہے، اس لیے کہ عزاداری وسیلہ ہے، اور ڈیفینیٹلی اس وسیلے سے حاصل کیا کرنا ہے وہ ہدف، اس کو ذہن میں رکھنا، وہی ایسا نہ ہو کہ ہم خوبصورت بس میں بیٹھ کر وہاں سے اترنے کا نام نہ لیں۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بزنس کلاس یا فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ دبئی سے جہاز میں بیٹھتا ہے سین فرانسسکو کے لیے، 16-16.5 گھنٹے کے بعد وہ یوز ٹو ہو گیا، اس کو فرسٹ کلاس یا بزنس کلاس بہت پسند آئی، ہاسپیٹیلٹی بڑی پسند آئی، بڑے آرام سے لیٹا ہوا ہے، اس کی ہر چیز جو ہے نا پرفیکٹ ہے، اب اس کو پسند آ گیا۔ جب جہاز لینڈ کریں گے نا سین فرانسسکو ایئرپورٹ پر تو اعلان ہوگا کہ وی ہیو لینڈڈ سیفلی، اور اب کیا کیجئے، آپ اپنی فائنل ڈیسٹینیشن کو پہنچ گئے ہیں، بسم اللہ سامان اٹھائیے اور جائیے۔ اگر وہ شخص کہے کہ نہیں مجھے سیٹ بڑی اچھی لگی، میں بڑی آرام سے سویا ہوں، ناشتہ بڑا اچھا تھا، کھانا بڑا اچھا تھا، یہ سٹاف بڑا اچھا تھا، انوائرمنٹ بڑی اچھی ہے، ٹمپریچر بڑا اچھا ہے، مجھے تو یہیں بیٹھنا ہے، تو عزیز المحترم کیا کیا جائے گا؟ اس کو زبردستی پکڑ کے اتارا جائے گا کہ نکل میرے بھائی، تم نے یہاں تک کے پیسے دیے تھے، یہ جہاز ایک وسیلہ ہے تمہیں تمہارے ہدف تک پہنچانے کا، وہ پہنچا دی، گھر جاؤ۔ عزاداری سید و شہداء وسیلہ ہے ہدف تک پہنچانے کا، خود ہدف نہیں ہے عزاداری سید و شہداء کہ ہم جو ہے نا وہ اسی کو ہدف بنا کے، شاعر اشتباہ کرتا ہے یہاں پر جو کہتا ہے کہ جنت میں بھی ماتم حسین کریں گے، یہ جنت میں بھی ماتم شبیر کریں گے۔ بندگان خدا یہ وسیلہ ہے یزیدیت کو بے نقاب کرنے کا، ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کا، امام حسین علیہ السلام کی آئیڈیالوجی کو جو کہ در حقیقت اسلام، دین، قرب الہی، اس کو بچانے کا، اس کو پھیلانے کا، اس کو آگے لے جانے کا، اس کے دشمنوں کے مقابلے میں ایک سیسا پلائی دیوار بننے کا، اور ہر زمانے کے یزید کو بے نقاب کرنے کا، قرب الہی کا، جنت کے حصول کا، اور خلقت انسانی کا جو مقصد ہے اس کو پا لینے کا در حقیقت وسیلہ ہے۔ تو میری کوشش ہے کہ میں اس وسیلے سے قرب الہی کو حاصل کروں، رضایت محمد و آل محمد حاصل کروں، اپنی آخرت کو سنواروں، اپنی آئندہ نسلوں کو بچاؤں، اپنی آئیڈیالوجی کو بچاؤں، یزیدیت کے چہرے سے نقاب اتاروں،
مظلوموں کا ساتھ دوں، مستضعفین کا ساتھ دوں، حق کا ساتھ دوں، باطل کے خلاف جہاد کروں. اور یہ عزاداری ہے جو مجھے نماز عشق سکھاتی ہے، معرفت پروردگار دیتی ہے، عبادات کا مفہوم سمجھاتی ہے، دین اسلام کی حقیقی تعلیمات کو مجھے سمجھانے میں مدد کرتی ہے. تاریخ سے پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ لوزر کون تھے اور وکٹوریس اور سکسیسفل کون تھے. مجھے یہ جنت کا راستہ دکھاتی ہے عزیزان محترم. تو یہ راستہ ہے، یہ وسیلہ ہے. اور ہدف کیا ہے؟ ایک لمبی فہرست ہے. تو ہم نے ان اہداف پر نگاہ رکھنی ہے کہ کیسے اس پیغام کو انسانیت تک پہنچانا ہے، دنیا کے گوشہ و کنار تک پہنچانا ہے، کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ یہ پیغام ہر زبان میں ہر انسان تک پہنچ جائے. اور پھر جوش ملی آبادی نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بس یہ ہے کہ ہم نے انسانیت کو بیدار کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر زمانے کے یزید کو بے نقاب کرنا ہے. دنیا کو بتانا ہے کہ یہ یزیدی ہیں، یہ لشکر یزید ہے، یہ افواج یزید ہے، یہ قابل نفرت کردار ہے، یہ مرڈرر ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ وہ یزید رجل فاسق شارب الخمر وقاتل النفس المحترمہ. یزید کی جو یزید پر ایلیگیشن تھی، جو اس کے جرائم امام حسین علیہ السلام نے گنوائے تھے، اس میں نمبر 1 کیا تھا؟ فاسق ہے. تو آج کے دور کا فاسق جو ہے وہ یزید نہیں ہوگا، وہ شارب الخمر ہے، شراب پیتا ہے. اور بعض تو جو جتنی دیر تک بیدار ہوتے ہیں حالت نشہ میں ہوتے ہیں. تو کیا وہ آج کے دور کا یزید نہیں ہوگا؟ وہ قاتل النفس المحترمہ، جو علنی طور پر دنیا کی آنکھوں کے سامنے بے گناہوں کا قتل کر دیتے ہیں. تو آج کے قاتل جو ہیں وہ یزید نہیں ہوں گے کیا؟ اور جو اس پر فخر کرتے ہیں، جو چھپا کر نہیں، دکھا کر، بتا کر اور فخر سے ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے مارا ہے. اور پھر دنیا جانتی ہے کہ جن کو مارا جا رہا ہے، جن کو مارا گیا ہے، وہ بے گناہ ہیں، ان کا کوئی جرم نہیں ہے، ان کا کردار جو ہے نا وہ کلین سلیٹ کی طرح ہے. دنیا گواہی دیتی ہے. اور ابھی تک کوئی دشمن بھی جو ہے نا ان کے خلاف کوئی وائٹ شیٹ نہیں لا سکا، کوئی ایلیگیشن نہیں لگا سکا، کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ یہ جناب جو ہے نا وہ. ابھی تو رہبر معظم کے ایسٹس بھی اناؤنس کر دیے گئے ہیں، اپنا ذاتی گھر تک نہیں تھا. اللہ اکبر. تو ایسے با کردار لوگوں کو، ایسے بے گناہوں کو جنہوں نے شہید کیا ہے، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یزید ابن معاویہ وہ ایک تھا، ختم ہوگی؟ نہیں جناب محترم، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے وہ تاریخ کے اس مرحلے میں صحیح سمت کھڑے ہوں. بہت ضروری ہے. آئیے جناب محترم آج کے پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل اول اور 5 مرتبہ موجی پڑھتے ہیں تمام تر مومنین اور مومنات کے لیے، مسلمین اور مسلمات کے لیے. اور آپ بھی اپنے مرحومین کے نام اپنے ذہن میں رکھیے، میرے ساتھ ہاتھوں کو بلند کیجئے اور آئیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا حی، یا قیوم، یا اللہ، ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما. پروردگار، جو مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں، اولاد صالح عطا فرما. جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. ہمیں آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، شر شیطان سے، جن و انس کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما. پروردگار، تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. جس نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو مقروض ہیں، انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما. پروردگار، ایام ماہ محرم الحرام میں عزاداری سید الشہداء کا معرفت کے ساتھ اہتمام کرنے کی، اس میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمانا. پروردگار، ہمارے 12ویں امام زمان عجل اللہ فرجہم الشریف کا جل ظہور فرما. ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما. ان کی کما حق ہو معرفت نصیب فرما. پروردگار، ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. جو بے گناہ قید ہیں، انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما. مسافروں کا سفر خطر فرما. مسافروں کا سفر بے خطر فرما. پروردگار، یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں میرے مالک و خالق، ان کا اختتام فرما. مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. مراجع عظام کو طول عمر بابرکت نصیب فرما. آیت اللہ العظمیٰ شیخ اسحاق فیاض مرحوم کے درجات کو بلند فرما اور ان کو جوار ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, again tomorrow we are going to be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah, we'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.